Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है अब्दुल आहद का नावल खाइन, एपिसोड 15। आप कहाँ जा रही हैं? बताएं तो आप हैं कौन? सबने दरख्शां की आवाज़ सुनी। फिर मुड़कर उस औरत को देखा जो उस वक्त मेहमान खाने के दाखिले पर खड़ी थी, सरापा ऐसा कि देखने वाला चौकन्ना हो जाए। वो ऐसी औरत ना थी जिसे कोई अपनी महफिल में देखना चाहेगा। सब ने सवालिया निगाहें उसकी तरफ उछालीं। उसकी नज़र मेज़ पर पड़ी मिठाइयों से होते हुए एक एक चेहरे पर गई। पुरसुकून मुस्कुराहट, आंखों में कमीनगी से मुज़य्यन मुसरतों भरा तासुर। हर जी नफ्स को इल्म हो गया था कि वो जो भी थी, इस लम्हे भलाई की नियत से न आई थी। आप सब मुझे नहीं पहचानते। उसने दाएं हाथ से गर्दन पर पड़े हार को छुआ। दरख्शां परेशान हाल उस औरत के पीछे चुपचाप खड़ी हो गईं, सिवाय एक औरत के जो मुझे पहचान चुकी है। उसकी निगाह गुलाब फातिमा पर ठहरी, जिनकी रंगत फक हो चुकी थी। सबने नजरें उन पर मरकूज की। वो कहती थी, खाइन जल जाता है खुद की लगाई आग में। वो आग जो उसने सालों पहले लगाई आज उसके दर पर पहुंच गई है, तो क्या वो जलने के लिए तैयार है? गुलाब फातिमा के लबों के अतराफ लातादाद झुर्रियां पैदा हुईं। आप क्या कह रही हैं मोहतरमा, और हमारी महफिल में क्यों बदमज़गी फैला रही हैं? बख्तियार खड़े हो गए। पीछे से नूरुलैन और यास्मीन भी आ चुकी थीं। शीतल ने मुड़कर काफ़ी देर नूरुलैन को देखा, जिसका ये आलम था जैसे तलवार की नोक उसकी शहरक छू रही हो। शहद आंखों में मिन्नतों का तूफान उठ रहा था, लेकिन शीतल की सफ़ाक मुस्कुराहट ने नूरुलैन को ये पैगाम पहुंचा दिया था कि उसकी तमाम मिन्नतों को रद्द कर दिया गया था। बदमज़गी कहाँ, मैं तो यहाँ खुशी का पैगाम लाई हूँ। उसने रुख बख्तियार की जानिब मोड़ते हुए बात जारी की। आप आखिर हैं कौन? बख्तियार आग बगूला होने लगे। गुरु बाजार की एक बदनाम और बदकार वैश्या। अब के सबके हाथ लबों तक पहुंचे। हैरान कुन सांसें खारिज हुईं। बख्तियार का चेहरा सुर्ख हो गया। इससे पहले मैं आपके साथ जबरदस्ती करूं, मेरे घर से इसी वक्त निकल जाइए। वो गुस्से से शल होते आसाब को बदिक्कत संभालते हुए आगे बढ़े। बख्तियार, गुलाब फातिमा की लर्जिश आमेज आवाज ने उनके कदम बर्फ किए। ठहर जाओ, तुम इसे हाथ नहीं लगाओगे। गुलाब फातिमा के हुक्म पर हैरत का नया झटका सब पर लाहक हुआ। इससे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, कोई भी नहीं। गुलाब फातिमा ने गर्दन झुकाए कहा। यूं लगता था जैसे वो कई आंसू जब्त कर रही हों। आप ये सब कहकर मेरी नरमी नहीं हासिल कर सकती। ये आपका एहसास से जुर्म है जो आपसे ये सब कहलवा रहा है। शीतल ने निगाहों से उनका आप भस्म करना चाहा। गुलाब फातिमा खामोश रहीं, आंखों से आंसू रेंगे। आज मैं अपने बेटे शंकर का रिश्ता आपकी नेक सीरत साहबजादी नूरुलैन के लिए पेश करती हूँ। नूरुलैन और यास्मीन की नजरें मिलीं। नूरुलैन ने आबदीदा चेहरे से यास्मीन को देखा, गोया किसी बात पर उससे माफी तलब कर रही हो। मैं समझती हूँ कि दोनों का ब्याह जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए। उसने हर शख्स को घूरते हुए बड़े इत्मीनान से कहा। आपकी हिम्मत कैसे हुई? बख्तियार मुजाहिद तनफ्फुस फुलाए चबा चबा कर बोलना शुरू हुए। बख्तियार, पीछे से गुलाब फातिमा ने उन्हें टोका। अम्मा देखें तो सही ये कह क्या रही है? हम इतना गिर गए हैं जो ऐसों के पास अपनी बेटी सौंपेंगे। बख्तियार, मैंने कहा इससे ऊंची आवाज में बात मत करो। उन्होंने आंसू पोंछते फिर याद दहानी करवाई। बख्तियार ने लरसती सांसों के दरमियान शीतल को देखा। आप, वो बमुश्किल जब्त की रस्सी थामे हुए थे। शीतल ये कोशिशें देखकर कदरे लुत्फ अंदोज हुई। आप चली जाएं, हमारी बेटी का रिश्ता तय हो चुका है और कुछ ही दिन में उनकी रुखसती मुनक्किद है। और उसकी मोहब्बत का क्या?
اب نئے سرے سے سب کے سر پر بم گرا۔ بختیار نے پھر چلانا چاہا مگر گلاب فاطمہ کے بول نے انہیں خاموش کروایا۔ برائے مہربانی ہماری بیٹی سے ایسی ویسی باتیں منسوب نہ کریں۔ انہوں نے باری باری مصدق اور رخسار بی کے چہرے دیکھے۔ تذلیل اور رسوائی کے احساس سے چہرہ تلملا اٹھا تھا۔ جمال اور یاسمین نے ایک دوسرے کو گھورا۔ میں ایسی ویسی باتیں نہیں، صرف سچ منسوب کر رہی ہوں۔ نورالعین میرے بیٹے شنکر سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ بختیار کا چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ زبان سنبھال کر، درخشاں آگے بڑھیں۔ آپ ہماری نوری کے بارے میں اول فول نہیں بک سکتی۔ میں صرف سچ کہہ رہی ہوں۔ اس نے مڑ کر نورالعین کا بازو تھاما اور اپنے برابر میں لا کھڑا کیا۔ شاباش نورالعین، سب کو سچ سچ بتاؤ، تم میرے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہو، بولو۔ ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے کہا اور انگلی کی مدد سے اس کی لٹیں کان کے پیچھے اڑسیں۔ نورالعین نے ڈر کر بختیار کو دیکھا۔ آپ ہمارے اوپر تہمت کیوں باندھ رہی ہیں؟ اس نے پھر یاور کو دیکھا۔ ابا ہم ہمارے اوپر الزام ہے۔ شیتل نے مصنوعی خفگی سے اس کا بازو چھوڑا۔ وہ آپ کی محبت میں خودکشی کرنے پر تلا ہے اور آپ ایک معمولی امتحان میں بھی سرخرو نہیں ہو سکیں۔ شیتل نے افسوس جتایا۔ بس کریں محترمہ، بس۔ آپ ہماری بیٹی پر الزام نہیں لگا سکتی۔ ہمارے گھر کی بچیاں پاک دامن ہیں۔ محبت کرنے سے کسی لڑکی کا دامن غلیظ نہیں ہوتا۔ پھر ایک تند نظر سے گلاب فاطمہ کو دیکھا جو نظریں جھکائے سب سن رہی تھیں۔ مگر دھوکہ دہی سے ہوتا ہے، جھوٹے وعدوں سے ہوتا ہے، خیانت سے ہوتا ہے، اس نے بآواز بلند کہا۔ ایک ایک لفظ تیر کی طرح گلاب فاطمہ کے سینے میں گھپ گیا۔ نورالعین صرف اور صرف آپ کے ڈر سے خاموش ہیں۔ وہ پچھلے ہفتے شنکر سے ملنے بھی آئی تھی اس کی حویلی میں۔ کیوں نورالعین؟ بتاؤ سب کو، ڈرو مت۔ نورالعین نے سب کو دیکھتے ہوئے گردن نفی میں ہلائی۔ جھوٹ، الزام ہے ابا، نورالعین چلا اٹھی۔ آپ کی کسی بات پر ہمیں یقین نہیں۔ بختیار نے ان کے انکشاف رد کیے۔ اوہ، شیتل کا قہقہا بلند ہوا۔ نورالعین کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کاش یہ سب صرف ایک خواب ہو۔ پھر آپ اپنی والدہ محترم سے پوچھیں۔ پچھلی نوراتری میں نورالعین شنکر سے ملنے آئی تھیں۔ دونوں نے خوب رقص بھی کیا تھا اور اس سب کا علم گلاب فاطمہ کو بخوبی ہے۔ بختیار مجاہد کے لب کھلے رہ گئے۔ تمام تر الفاظ حلق میں رہ گئے۔ انہوں نے مڑ کر گلاب فاطمہ کو دیکھا جو انہیں بے کسی سے تک رہی تھیں۔ چہرے پر شیتل کی بات سے ذرہ برابر نفی نہ تھی۔ کیوں نورالعین؟ کیا آپ اس بات کا بھی انکار کریں گی؟ چلیں قسم اٹھائیں، اپنے باپ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ آپ شنکر سے نہ ملیں۔ اس نے نورالعین کا ہاتھ تھام کر بختیار کے سر پر دھر دیا۔ ہر شخص کے چہرے پر پھیلے حیران کن تاثرات اسے قدرے محظوظ کر رہے تھے۔ نورالعین کے ہاتھ برف ہو چکے تھے۔ ابا، وہ ان کی آنکھوں میں تکتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ وہ اس کی آنکھوں میں مجرمانہ ندامت دیکھ چکے تھے جس نے تمام بھید کھول دیے تھے۔ بختیار کی آنکھیں سرخ ہوئیں، کندھے شل، اندر کہیں لاوا ابل رہا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر نورالعین کو دیکھ رہے تھے، غصے سے، کرب سے، اذیت سے، دھوکہ کھا جانے کی تکلیف سے۔ گویا زندگی بھر کی کمائی پل بھر میں راکھ ہو گئی ہے، گویا سالوں کی محنت اور اس محنت کے ضائع ہونے کی خبر ملی ہو۔ ابا، نورالعین کے قدم پیچھے ہوئے، آنکھ سے آنسو ڈول گئے۔ ہم گئے تھے مگر ہم نے سب ختم کر دیا تھا ابا، ہم آپ کو دھوکہ نہیں دینے والے تھے۔ ابا، ہمارا یقین کریں، ہم آپ کی عزت کی خاطر اپنی محبت قربان کر چکے تھے ابا۔ بختیار مجاہد کے دل میں تکلیف دہ ٹیس ابھری، جسم جیسے ڈھیلا ہونے لگا۔ ابا، ہم نے محبت کی مگر ہم نے اس محبت کا تعاقب کرنا چھوڑ دیا ابا، ہم آج بھی آپ کی تابعدار اولاد ہیں۔ صرف اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔
کئی آنکھیں اسے حقارت سے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے سب کو باری باری دیکھا مگر یاور کے علاوہ کسی آنکھ میں اس کی حالت پر افسوس نہ تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے انکار ہے، اس لیے اب اجازت چاہوں گی۔ ڈھیروں نیک تمنائیں۔ وہ شعلہ جو سالوں پہلے بھڑکایا گیا تھا آج لوٹ کر مجاہد منزل آن پہنچا تھا۔ آگ بھڑکائی جا چکی تھی، مقصد میں فلاح پا لی گئی تھی۔ شیتل کور جتنی اچانک سے آئی اتنی اچانک سے رخصت بھی ہو گئی۔ اس کے بعد ایک نئی تکلیف دہ خاموشی کا راج قائم ہوا۔ بختیار اب تک اسی کیفیت کے سنگ نور العین کو دیکھ رہے تھے۔ ابا، ہمارا یقین کریں، ہم برے نہیں۔ میں اپنے بیٹے کا رشتہ ایسے گھر میں کر ہی نہیں سکتا۔ مصدق نے بآواز بلند اپنا فیصلہ سنایا۔ نور العین نے آنکھیں میچ لیں۔ آخرکار اس کی کوتاہی نے اس کی بہن کی خوشیاں بھی نگل لیں۔ ایسے غلیظ گھرانے سے میرا کوئی تعلق نہیں جس کی لڑکی رنڈی کے بچے سے عشق لڑاتی ہے۔ گلاب فاطمہ نے چہرے کو دوپٹے سے ڈھانپ لیا۔ درخشاں نے ڈھال ہو کر صوفے پر بیٹھ گئیں۔ بال بال بچ گئے، بڑی بہن ایسی ہے، چھوٹی کا کیا بھروسہ۔ یاسمین نے کرب سے آنکھیں میچیں۔ چچا، یاور نے بیچ میں انہیں ٹوک دیا، تم چپ کرو اور چلو جمال، میں اب تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ بڑا مان تھا تمہیں اپنے مسجد میں جانے کا، کیا فائدہ جب بیٹی کے لیے کافروں مشرکوں کے رشتے آ رہے ہیں۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے ایسی 10 صلواتیں بختیار مجاہد کو سنائیں۔ ان کے نکلتے ہی یاور نے مڑ کر بختیار کو دیکھا۔ وہ اسے دیکھ نہیں رہے تھے، بس نظریں جھکائے کھڑے رہ گئے تھے۔ گھر کا دروازہ بند ہوا۔ نور العین کو لگا اس کا دل بھی اسی وقت بند ہو جائے گا۔ سرخ آنکھیں، بھڑکی ہوئی رگیں، تر چہرہ، انہوں نے جاہ و جلال کے ساتھ نور العین کو دیکھا۔ وہ اپنی جگہ جم گئی۔ وہ جانوروں کی طرح اس کی طرف لپکے اس کے رخسار پر پوری قوت سے جھانپڑ دے مارا۔ بدبخت لڑکی، تو نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ انہوں نے اس کی گردن دبوچی اور اسے دیوار سے لگایا۔ اس کی رگیں جام ہوئیں، سانس لینے میں رکاوٹ محسوس ہوئی، سر ہلکا پھلکا ہوا، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی بھی پل مر جائے گی۔ حلق سے ٹھیک ویسی آوازیں نکلیں جیسی ذبح ہوتے جانور کے حلق سے نکلتی ہیں۔ آج میں تجھے مار ڈالوں گا، وہ چبا چبا کر بولے۔ ان کے بازو کی رگیں بھڑک اٹھیں۔ وہ دہشت سے انہیں دیکھتی رہ گئی، پھر باری باری گھر کے ہر فرد کو مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ پہلے یاسمین کو، جس نے ترنت نظریں پھیر لیں، پھر درخشاں کو، جو اسے کسی مجرم کی طرح گھور رہی تھیں، پھر گلاب فاطمہ کو، جو سن بلا تاثر آنکھوں سے اسے موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ اس گھر میں، اس چہار دیواری میں، جس گھر میں وہ پلی بڑھی، جس گھر نے اسے غم دیے تو خوشیاں بھی بہت دیں، اس گھر کا کوئی فرد اس کا نہیں رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے غلطی ہو گئی تھی، کیونکہ اس سے گناہ ہو گیا تھا۔ معافی کی گنجائش نہیں رہی تھی، اس کی ندامت کی کوئی وقت نہ تھی۔ کیوں؟ اس نے آنکھیں بند کر لیں، یہ سمجھ کر کہ زندگی کی مسافت یہیں تک تھی۔ اس کے پیر زمین سے اٹھنے لگے۔ وہ لب وا کیے سانس لینے کی ناکام کوششیں کرتی گئی، مگر اس لمحے تو یہ سانسیں بھی اس کی نہ رہی تھیں۔ دفتن بختیار نے اس کی گردن سے گرفت ڈھیلی کی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر جا گری۔ اس کی گردن پر سخت نشانات بن گئے تھے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے سانسیں لینے لگی۔ تم نے مجھے مار ڈالا، وہ آنسو پوچھتے بولے، پھر اسے بالوں سے دبوچا۔ اس کی چیخیں جاری ہوئیں۔ وہ سب کو مدد کے لیے پکارنے لگی، مگر اس کا کوئی ہوتا تو اس کی مدد کرتا نا۔ وہ کسی جانور کی طرح اسے بالوں سے گھسیٹ رہے تھے، بلکہ شاید جانور کو بھی یوں نہ گھسیٹا جاتا۔ شاید اس گھر میں جانور کی بھی اس سے بڑھ کر عزت دی جاتی۔ بس ایک غلطی، صرف ایک غلطی کافی تھی اسے ایک جانور سے بھی ہیچ بنانے کے لیے۔ وہ چلاتی گئی اور وہ بالوں سے گھسیٹ کر اندھیر کمرے میں لے گئے، دروازہ پھٹ سے بند کیا۔ اگلے 1 گھنٹے تک پورے گھر نے نور العین مجاہد کی دلدوز چیخیں سنی، مگر کسی میں اسے بچانے کی ہمت نہ ہوئی اور نہ کسی نے اسے بچانے لائق گردانا تھا۔ خون اگلتی ہوئی آنکھ اور غصہ بے انتہا، جیسے دریا کا بند ٹوٹ گیا ہو۔
رخسار بھی مسلسل مصدق چودھری پر پانی ڈالنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر ان کی تلخ کلامیوں بھری بڑبڑاہٹیں رکنے کا نام ہی نہ لیتیں۔ ان کا کمرہ کسی قبائلی جرگے جیسا منظر پیش کر رہا تھا۔ جمال الدین کی آنکھیں شکست جھلکا رہی تھیں، جبکہ یاور ازلی پرسکون انداز میں ساری کاروائی خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ بہت اچھا ہوا اس بختیار کے ساتھ، بہت اچھا، انگشت شہادت بلند کیے کہا، پھر بستر پر بیٹھے۔ بڑا ناز تھا اسے اپنے نیک دامن خاندان پر۔ اب دیکھو تو صحیح، اس کی اپنی بیٹی نے ہی۔ چچا، یاور نے انہیں بات مکمل کرنے کی اجازت نہ دی۔ جمال نے آزردگی سے اس آدمی کو مڑ کر دیکھا۔ عجیب ٹھنڈ تھی اس کی آنکھوں میں۔ خود کے برعکس وہ شخص کس قدر اطمینان پذیر تھا، گویا بگڑتے ہوئے معاملات سنبھالنے کا اعتماد حاصل ہو۔ اسے پہلی دفعہ اس آدمی سے حسد محسوس ہوئی۔ اپنی اور بختیار چچا کی لڑائیوں میں نور العین کو بیچ میں نہ لائیں۔ سرد برفیلا لہجہ جو روح کو سنسنا دے۔ مصدق نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ حلق سے نکلنے والے کڑوے کسیلے الفاظ حلق میں ہی رہ گئے۔ اچنبھا جمال کو بھی گھیر رہا تھا۔ وہ کیوں نہ اسی اعتماد کے ساتھ اپنے آپ کا اور اپنوں کا دفاع نہیں کر پاتا تھا؟ آج اپنی کمیوں کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ تم اب بھی اس لڑکی کا دفاع کر رہے ہو؟ وہ سٹپٹائے۔ اس لڑکی کا ایک عدد نام ہے، نور العین، اسے اسی نام سے مخاطب کیا جائے گا۔ نہیں یاور، اگر تمہارے دماغ میں ابھی بھی بیاہ کا خیال ہے تو اس سے دماغ سے نکال لو، میرے جیتے جی یہ ممکن نہیں۔ ان کی آواز دھیمی ہوئی۔ شاید اس کی نظروں میں حتمی پن مضبوطی ہی اتنی تھی کہ انہیں انا پسماندہ کرنی پڑی۔ یہ شادی ہو کر رہے گی۔ جو بات آپ کو آج پتہ لگی ہے وہ مجھے ایک مدت سے معلوم ہے۔ اس نے ازلی سرد انداز میں ان کے اوپر ایک نیا قیامت خیز انکشاف کیا۔ جمال الدین کا سر اس قدر ہلکا ہوا کہ وہ دیوار سے جا لگا۔ کیا وہ بھی اتنی ہی دلیری سے اپنے حق کی جنگ نہ لڑ سکتا تھا؟ یاور کے لیے محسوس ہونے والی حسد اب کے خود سے نفرت میں تبدیل ہونے لگی۔ اور پھر بھی تم شادی کرنے پر تلے ہو، غیرت نہیں ہے تمہارے اندر؟ چہرے پر غیظ و غضب کی لہر دوڑی۔ غیرت ہے، اسی لیے اس رشتے سے پیچھے ہٹنے کے بجائے اسے نبھانے کا قائل ہوں، اور اگر آپ کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا تو اسے ذہن سے نکال دیں۔ مصدق گنگ و دنگ ہوئے۔ تردید کرنے کی ہمت وفات پا گئی تھی۔ یاور کرتا جھاڑتے دروازے تک پہنچا، پھر مڑ کر سب کو باری باری دیکھا۔ اور ہاں، جو ہوا وہ اس گھر کی چہار دیواری سے باہر نکلنا نہیں چاہیے۔ میری ہونے والی بیوی کا کسی ایرے غیرے نے غلط الفاظ میں چرچا کیا تو سب سے پہلے گردن آپ سب کی پکڑی جائے گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ دی اور دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے نکل گیا۔ مصدق آنکھیں پھیلائے یوں بیٹھے تھے جیسے پلک جھپکانا بھول گئے ہوں۔ رخسار بھی لب وا کیے، جمال کو تکتی رہ گئیں جو دیوار سے پشت کیے کسی ادھ جلے پھول سا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ تو اپنی زندگی برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، لیکن تمہاری زندگی تو میں برباد نہیں ہونے دوں گا۔ جمال نے کچھ کہنے کو لب کھولے، لیکن ان کے چہرے کا تیش دیکھ کر چاہ کر بھی ایک لفظ تک ادا نہ ہو سکا۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ نکلو یہاں سے۔ جمال منتظر رہ گیا کہ اب وہ کچھ بولے گا، یاور کی طرح اپنے موقف پر اڑ جائے گا اور آج اس جنگ میں سرخرو ہو کر ہی کمرے میں لوٹے گا، لیکن نہ اس سے دفاع میں کوئی لفظ ادا ہوا، نہ اس کے قدم اس کمرے میں ٹکے۔ وہ خاموشی سے باہر چلا گیا۔ دروازہ بند کر کے اس نے تاریک صحن میں نظر ڈالی۔ آج اس کی بصیرت پر ویسی ہی تاریکی چھائی ہوئی تھی جیسی سالوں قبل برسات کے اس سوگوار دن میں چھائی تھی، لیکن آج کوئی لڑکی سنگترے لے کر اس کی دلجوئی کرنے کو پہنچنے والی نہ تھی۔ افق کو جیسے کسی نوکیلی شے نے چیر کر شگافیں پیدا کیں۔ صبح کی طلائی کرنوں نے اس دراڑ کے درمیان جگہ بنائی۔ بند آنکھوں کو روشنیوں کا گمان ہوا، آنکھوں کی پتلیاں ہلیں۔ جسم کو زندگی کے باقی رہ جانے کا احساس ہوا تو اس نے حرکت شروع کی۔ نور العین مجاہد نے بے اختیار سسکی جاری کی۔ ہاتھ دکھ رہے تھے، کمر جیسے ٹوٹ چکی تھی، سر میں درد بھری ٹیسیں ابھر ابھر کر معدوم ہو رہی تھیں۔
اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں۔ کھڑکی سے طلوع آفتاب کا منظر نظر آ رہا تھا۔ سنہری کرنوں میں اس کا زخم رسیدہ چہرہ چمکا، ماتھے پر گومڑ تھا، آنکھوں کے نیچے نیل، لب پھٹ چکے تھے اور رخساروں پر خون کے سرخ داغ جمے ہوئے تھے۔ اس نے فرش کا سہارا لیتے خود کو بٹھایا، ایسا کرتے ہوئے حلق سے دبی دبی سسکاریاں نکلیں۔ اس کے بازو پر کھرنٹ تھے اور جمے ہوئے خون کے داغ۔ اس نے اپنے پورے جسم پر سرسری نگاہ ڈالی۔ جسم کا کوئی ایسا گوشہ نہ تھا جس پر سرخی نہ ہو۔ شہد آنکھیں مردہ، ساکن، بلا تاثر، اور پھر ان آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ آنسو نکلے اور رخسار کے زخموں سے ملتے تو نئے سرے سے تکلیف شروع ہوتی۔ اس کا حلق سوکھ رہا تھا، کانٹے ہی کانٹے، گویا حلق میں سوکھی مٹی ٹھونس دی گئی ہو۔ وہ آس پاس نظر دوڑانے لگی کہ اسے پانی کا کوئی جگ مل جائے۔ اس کی نظر میز پر پڑے پانی کے گلاس پر پڑی، مگر وہ اس تک پہنچتی کیسے؟ اس کی سانسیں اب تک اکھڑ رہی تھیں۔ پاؤں میں تکلیف اتنی تھی کہ لگتا تھا اب کبھی چل نہ سکے گی۔ ہاتھ اس قدر دکھ رہے تھے کہ لگتا تھا کوئی وزن نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اس نے خود کو گھسیٹنا شروع کیا، کسی کیڑے کی طرح رینگتے ہوئے اس میز تک پہنچنا چاہا۔ چند انچ کا فاصلہ عبور کر کے جسم نے جواب دیا اور وہ پھر اوندھی گر گئی۔ اس نے کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہا، مگر زبان کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی۔ اس نے پھر رینگنے کی کوشش جاری رکھی۔ چند بالش کا فاصلہ کوئی 15 منٹ کی مشقت کے بعد عبور ہوا۔ اس نے میز پر کوہنیاں ٹکائیں اور اوپری جسم اٹھایا۔ نچلا دھڑا جیسے مردہ ہو چکا تھا، وہ ڈھیلا فرش پر پڑا تھا۔ اس نے دونوں ہتھیلیوں سے گلاس کو تھاما اور غٹاغٹ پانی نگل لیا، ایسے جیسے صدیوں سے پیاسی ہو۔ پانی اس کی ٹھوڑی سے ہوتے ہوئے اس کے سینے پر بھی گرتا۔ پیاس بجھائی جا چکی تھی۔ اس نے گلاس دھرا اور سامنے آئینے میں عکس کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے شیشے میں اجاگر ہوتی لڑکی اس سے پہچانی نہیں گئی۔ چہرے کا ایک حصہ سوج چکا تھا، لب پھولے ہوئے تھے، آنکھیں دوبارہ بری طرح برسیں، اور اب غم کے ساتھ ایک خفیف سا اشتعال جنم لے رہا تھا۔ تمہارے باپ نے تمہارا یہ حشر کیا ہے۔ اس کے لب ہل رہے تھے۔ کسی ہوا کی سرسراہٹ جیسی آواز، کمزور، ناتواں۔ تمہارا حال بگاڑنے والا تمہارا باپ ہے نورالعین۔ آنسو اس کے رخسار سلگا رہے تھے اور اس کے دل میں بھی جیسے کچھ سلگ رہا تھا۔ تمہارے باپ نے تمہاری ایک نہ سنی۔ اس نے تمہاری غلطی کو معاف کرنا نہیں چاہا۔ اس نے ساری رات تمہیں گالیاں دیں، تمہارے وجود کو لعنتیں دیں۔ ایک آگ دل میں بھڑک رہی تھی۔ اس کا پورا جسم اس آگ کی لپیٹ میں آ رہا تھا۔ وہی باپ جس کی عزت کے لیے تم نے محبت رون دی۔ نورالعین، کوئی تمہیں بچانے نہیں آیا۔ تم مرنے والی تھیں۔ شاید مر جاتی تو وہ دکھ بھی نہ کرتے، وہ شکر کرتے۔ تم گند کا جوبن بن گئی ہو۔ اس نے کوہنیوں پر زور دیا اور اپنے نچلے دھڑ کو حرکت میں لے آئی۔ کئی سسکیاں جاری کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اوپر سے نیچے اپنے عکس کو گھورا۔ اس باپ کے حکم ماننے کے بعد بھی تمہیں یہی صلہ ملا؟ رسوائی، ذلت اور اتنی تکلیف۔ کیا تمہاری قربانی کا کوئی فائدہ ہوا بھی؟ اس نے دونوں ہتھیلیاں میز پر جمائیں، اب کے شہد آنکھیں بھی جل رہی تھیں۔ اس دنیا نے تمہاری خاموشی تو دیکھ لی ہے نورالعین۔ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ دنیا والے تمہاری بغاوت کا مزہ بھی چکھ لیں۔ آنسو ٹپ ٹپ برسے، لب ایک زخم رسیدہ مسکراہٹ میں ڈھل گئے اور آنکھوں میں جنون پورے زور و شور سے چمکا۔ آزادی ہمارا ادھیکار ہے، جسے چھیننے کے لیے ہم تمام تر رکاوٹوں کو عبور کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر چاہے مقابل ہمارا باپ ہو یا پھر خدا۔ گھر کی دہلیز پر کھڑے یاور چودھری کا دل سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ یہ دہلیز پار نہیں کرنی چاہیے، لوٹ جانا چاہیے۔ اگلا قدم اٹھانا خود کو تہے تیغ کر دینے جیسا تھا، لیکن ہر سوچ کا رخ رات کے منظر میں ٹھہر جاتا۔ تصور میں نورالعین کا مدد کی استدعا کرتا چہرہ ابھرتا اور اس کے بعد رک جانے کے تمام خیالات ثانوی ہو جاتے۔ تم اب بھی اسی گھر میں جانا چاہتے ہو؟ پشت سے جمال الدین کی آواز آئی۔
یاور نے مڑ کر دیکھا۔ دھچکا اس کے نمکین انداز پر لگا تھا۔ جمال الدین کی ہلکی بھوری آنکھوں میں کوئی عداوت جوش لے رہی تھی۔ میرا جانا ضروری ہے، اس نے لہجہ حد الوسع عام رکھنا چاہا۔ جمال الدین تلخ سا مسکرایا۔ ہاں، تمہارا جانا ضروری ہی ہے، تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، تمہاری خوشیاں میری خوشیوں سے بڑھ کر ہیں۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے، رخسار اندر کی طرف ڈھلک گئے تھے۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی یاور کو اس شخص پر بے انتہا ترس آیا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میری خوشی؟ کیسی خوشی؟ وہ اس سے ملنے گئی تھی، وہ اس سے آج بھی مل رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو میں خوش ہوں؟ یاور نے بھویں اکٹھا کیے کڑواہٹ کے سنگ کہا۔ جمال آہستگی سے قدم بڑھاتا اس کے عین سامنے پہنچا۔ اس کا اٹھتا ہوا ہر قدم یاور کی روح پر جیسے کچوکے لگا رہا تھا۔ اگر اتنا ہی برا لگا ہے تو توڑ کیوں نہیں دیتے سب، بتاؤ؟ ایک پل کے لیے دونوں کے مابین خاموشی چھا گئی۔ کئی کڑوے تلخ الفاظ یاور کی زبان تلے دبے رہ گئے۔ جب لب واہ ہوئے تو کہہ سکا تو اتنا، تم ہوش میں نہیں ہو جمال۔ نگاہیں ترحم آمیز تھیں۔ یاور مڑ جانے کو تیار تھا، مگر جمال نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر روک لیا۔ ہلکی بھوری آنکھوں میں خالی پن، گو کہ وہ کوئی جاں کا مسافت طے کر کے لوٹا ہو۔ اس چہرے پر پڑتی ہر لکیر اس کی پنہائیوں میں پلتے اندوہ درد کی عکاسی کر رہی تھی۔ ایسا کیا ہے تمہارے پاس جو میرے پاس نہیں؟ کیوں تم محبت پالو گے اور میں ہار جاؤں گا، جبکہ میری محبت تو دو طرفہ ہے؟ ایسے کہا جیسے کوئی گلہ کر رہا ہو، کوئی آگ کا دریا جیسے بہا ہو اور یاور کے قدموں کو چھو کر اسے راکھ کا ڈھیر بنا چکا ہو۔ تیز ہوا کے تھپیڑے اس پر وار کرتے اسے ہوش دلانا چاہ رہے تھے۔ سورج کی تیز کرنیں چہرہ جھلسا کر سن دماغ کو بیدار کرنا چاہتی تھیں۔ آج یہ گھر، یہ صحن اور اس میں پڑی ہر چیز جسے وہ اپنے دوست سے منسوب کرتا تھا، انجان بن گئی تھی، اتنی کہ اسے چند ثانیے سانس تک لینے میں دشواری ہوئی۔ وہ تکلیف دہ تڑپ آنکھوں میں سمائے جمال کو دیکھنے لگا، جیسے اس سے بڑا بے حس اس جہان میں کوئی نہیں۔ تمہیں لگتا ہے میں جیت رہا ہوں؟ یاور کی آنکھوں سے تلخیاں چھٹ گئیں، وہاں صرف اذیت کے سائے لہرائے۔ بلکہ جمال، میں تو ہار چکا ہوں، بہت پہلے سے شاید، لیکن شاید میں یہ قبول ہی نہیں کر پا رہا کہ میں ہار بھی سکتا ہوں۔ جمال الدین نے خود کو پیچھے دھکیلا۔ اور بس اسی لیے میں ایک آخری مرتبہ وہاں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے نظریں پھیر لیں۔ دونوں کے درمیان فاصلہ شاید چند قدموں کا تھا، مگر جمال کو یوں لگا یہ فاصلہ کرۂ عرش سے بھی وسیع تر ہو چکا تھا۔ ذہن سے تلخیوں اور بغض کی دھند چھٹی تو اس نے یاور کو پکارنا چاہا، مگر وہ اس سے پہلے ہی دہلیز پار کیے جا چکا تھا۔ دروازہ ٹھپ سے بند ہوا۔ جمال الدین کے قدم خود بخود پیچھے ہوئے۔ گھٹنوں کی پشت پلنگ سے ٹکرائی اور وہ پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرایا۔ آنکھ بند کرتا تو گزشتہ دنوں کی یادیں دماغ میں اثر نو بیدار ہوتیں، جب خوشیوں کا گمان تھا، روشن مستقبل کی نوید تھی جس میں اس کا جیون ساتھی موجود تھا، اور ایک رات نے ہر شے تہس نہس کر دی تھی۔ جمال الدین خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ محبت مقدر نہ بنی اور ایک بھائی جیسا دوست دسترس سے کوسوں دور چلا گیا تھا۔ بگھی مجاہد منزل کے سامنے رکی تھی۔ یاور نے اتر کر اوپر سے نیچے اس عمارت کو دیکھا تھا۔ یوں لگا جیسے ڈھیروں گولیوں نے اس کا جسم بھسم کر دیا ہے۔ کیا وہ محبت کے لیے اس قدر ترسا ہوا تھا جو یہ قدم بڑھانے لگا تھا؟ جمال نے اس سے پوچھا تھا کہ اگر وہ ناخوش ہے تو آج بھی اس رشتے کو بچانے کی کوششیں کیوں کر رہا ہے؟ کاش اس سوال کا جواب اس کے پاس بھی ہوتا۔ اسے درخشاں نے اندر بلایا، کوئی بات کی نہ سلام کیا، مجرموں کی طرح صورت چھپاتے ہوئے اسے مہمان خانے میں بٹھایا۔ وہ گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ چند گھڑی بعد اسے قدموں کی آواز سنائی دی۔ بختیار مجاہد گردن جھکائے کھڑے تھے، کندھے ڈھل گئے تھے۔ اس منظر میں کچھ بڑا پرسوز تھا۔ پرجوش اور توانا بختیار مجاہد جنہیں صرف اور صرف بھاگم بھاگ کام کرتے دیکھا ہے، آج بیٹی کی وجہ سے اس قدر رسوا ہو گئے تھے کہ سر تک نہ اٹھا سکے۔
بختیار مجاہد نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑے۔ یاور تڑپ کر کھڑا ہوا، آنسو ان کی آنکھ سے نکلے۔ بے بسی کی انتہا تھی کہ سر اٹھا کر جینے والا وہ مرد آج کسی اور کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نہایت شرمندہ ہوں، میں اپنی بیٹی کی پرورش میں ہار گیا۔ وہ سسکیوں کے درمیان بولے۔ یاور کا کلیجہ کٹ گیا۔ اس نے ان کے جڑے ہوئے ہاتھ نیچے کیے۔ بختیار مجاہد کی تکلیف کے سامنے اپنی تکلیف نہایت چھوٹی معلوم ہوئی۔ تم کہو تو میں تمہارے پیر پڑ جاتا ہوں، لیکن یہ شادی نہ توڑنا۔ شادی کے بعد بھلے اسے کسی دور دراز گاؤں لے جانا اور اسے زہر دے کر مار دینا۔ یاور کو زور کا جھٹکا لگا۔ باپ بے بس نہیں، بے حس بھی بن چکا تھا۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہ ہوگا، بھلے اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دینا اور اپنے لیے ایک بہتر اور پاک عورت تلاش کر لینا، مگر اس سے شادی کر لو۔ اگر یہ بیاہ نہ ہوا تو میری عزت خاک ہو جائے گی، میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں بچوں گا۔ انہوں نے گیلی سانس اندر کھینچی اور آنسو پوچھے۔ اور یہ غم، یہ درد، میری غیرت پر جو آنچ لگی ہے، یہ تمام احساس اس قدر قوی ہیں کہ میں اس کا قتل بھی کر سکتا ہوں۔ یاور کی روح کانپ گئی۔ اس نے بختیار کے کندھے پر ہاتھ جمایا اور انہیں صوفے تک لے کر آیا۔ میں نے یہ شادی نہیں توڑنی، نورالعین اور میرا نکاح ہو کر رہے گا۔ اس نے حتمی سے انداز میں کہا تو بختیار مجاہد پہلے سے زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اپنا آپ مجرم لگا۔ کیسا بدبخت اور خود غرض انسان ہوں جو تمہارے حوالے اپنا گند کر رہا ہوں۔ الفاظ میں صرف نفرت تھی۔ یاور کے لب ہلے۔ دل چاہا کہ نورالعین کا دفاع کرے، ان سے کہے کہ وہ گند نہیں، وہ موت کی حقدار نہیں، مگر اس کے پاس جیسے کہنے کو کچھ نہ بچا تھا۔ وہ کیسے اس کے حق میں صفائی دیتا جب وہ اس کے سامنے شنکر سے تعلق ختم کرنے کا اقرار کر کے اس سے مل رہی تھی۔ چند گھنٹے فرش پر کروٹیں لینے کے بعد اس کے جسم میں جان آ گئی۔ اس نے میز کے سہارے جسم اٹھایا، پٹھا پٹھا درد سے چلایا، حلق سے کئی سسکاریاں نکلیں۔ وہ ڈگمگاتے ہوئے قدموں کے ساتھ دروازے تک پہنچی۔ دروازہ کھلنے میں بھی الگ جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے مہمان خانے سے خسر پھسر کی آوازیں آئیں۔ اس نے قدم بڑھائے اور مہمان خانے سے بس تھوڑے فاصلے پر رک گئی۔ آوازوں کی شناخت وہ کر چکی تھی۔ مجھے اس آدمی پر بھروسہ نہیں، یاور نے کہا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ نوری کو لینے آئے گا۔ نورالعین کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ آپ نے نورالعین کو شادی کے دن تک گھر میں بند رکھنا ہے، وہ اپنے کمرے تک سے باہر نہ نکلے۔ میں چاہتا ہوں اس کے گرد پہرا بلند کیا جائے۔ تلخ مسکراہٹ کرب آلود مسکراہٹ میں بدلی۔ وہ آدمی اس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا تھا، آج اس کے متعلق ایسے سنگ دل فیصلے لے رہا تھا۔ اس نے صحیح سوچا تھا، کوئی مرد اس کے لیے شنکر ہو ہی نہیں سکتا جو بے لوث ہو کر صرف اس کا سوچے۔ میں نہیں چاہتا کہ نورالعین اس دوران کوئی قدم اٹھانا چاہے۔ میں نہیں چاہتا کہ نورالعین کا کوئی الٹا سیدھا قدم اس نکاح کو رکوا سکے۔ وہ تلخی سے ہنسی، یہ سوچ کر کہ یہ وہ شخص تھا جو اس پر بھروسہ کرنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اتنے پھس پھسے اور کھوکھلے تھے اس کے دعوے۔ وہ جسم کو مزید گھسیٹ کر مہمان خانے پہنچی۔ قدم اٹھانے لائق چھوڑا ہی کہاں ہے ہمیں؟ پست لرزتی ہوئی آواز۔ یاور اٹھ کھڑا ہوا۔ نورالعین اس سے پہچانی نہ گئی۔ سوجا ہوا چہرہ، پورے جسم پر نیل اور زخم، پھٹا ہوا سر، کرتے پر خون کے داغ۔ اس کا جی اندر تک دہل گیا۔ اس کے حالات کی جڑ تک پہنچنے میں اسے چند پل لگے اور جب وہ کسی نہج پر پہنچا تو شوق سے بختیار مجاہد کو دیکھتا رہ گیا۔ آپ فکر نہ کریں، نورالعین کو اس قابل بھی نہیں چھوڑا گیا کہ وہ ہاتھ تک بنا تکلیف اٹھا سکے۔ یاور کی نگاہیں ترحم ہوئیں۔ کاش جو چند گھڑی قبل کہا گیا تھا اسے انکہا کیا جا سکتا۔ نورالعین، وہ بولا۔ بختیار کا سر شرم سے جھکا۔ بس کر دیں، یہ رشتہ
یہ رشتہ ہم دونوں کے لیے اذیت بننے والا ہے اور آپ بھی یہ جانتے ہیں۔ ہم نے اسے قبول کر لیا ہے، آپ قبول کر لیں، ورنہ ہمیں موت سے ہمکنار ہونے پر کوئی اعتراض نہیں۔ قدم پیچھے اٹھے، وہ بمشکل اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ یاور شرم سے آب آب ہوتے ہوئے بختیار مجاہد کو یوں دیکھنے لگا جیسے کسی درندے کو دیکھ رہا ہو۔ شادی میں صرف 7 دن رہ گئے تھے، 1 ہفتہ۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے 3 دن گزرے تھے۔ یاسمین سے اس کا رابطہ ختم ہوئے بھی اتنا ہی عرصہ ہوا تھا، مگر اسے لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے غم ہجر میں کڑ رہا تھا۔ وہ ظہر پڑھنے مسجد آیا تھا، سب جا چکے تھے مگر وہ بیٹھا رہ گیا۔ امام اپنے حجرے سے نکلے تو اسے تنہا دیکھ کر اس کی طرف بڑھے اور اس کے برابر میں بیٹھے۔ کب سے بیٹھے ہو مگر دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ ڈر لگتا ہے، وہ عجیب بے جان لہجے میں بولا۔ کس سے؟ امام صاحب کو تعجب ہوا کہ دعا مانگنے پر قبول نہ ہوئی تو خدا سے امیدیں وابستہ کرنا چھوڑ دوں گا۔ اس نے گردن جھکائی، اسے دیکھ کر ہارے ہوئے مرد کا احساس ہوتا تھا۔ صرف دعاؤں کا پورا ہو جانا ہی خدا کی رحمت نہیں جمال الدین، اس کا کندھا مسلا۔ مگر اس دعا کا پورا ہونا، آنسوؤں کا پھندا حلق میں اٹکا۔ ضروری تھا۔ خدا دل میں ایسی خواہشات کیوں ڈالتا ہے جو پوری ہی نہیں ہو سکتی، جن کا پورا ہو جانا قسمت میں لکھا ہی نہیں ہوتا۔ وہ بس رو دینے کے دہانے پر تھا، صرف آواز نہیں، اس کا جسم بھی ٹوٹ رہا تھا۔ جمال الدین، یہ دنیا امتحان ہے، یہ خواہشات بھی امتحان کا حصہ ہیں۔ رب کا بندے کو آزمانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ وہ خواہش دل میں ڈال کر اسے لا حاصل بناتا ہے تاکہ دیکھ سکے کہ کس بندے میں اکڑ آ جاتی ہے، کون بدزن ہو جاتا ہے اور پچھلے تمام احسانات بھول کر اس ایک نامکمل خواہش پر رب سے بغض پال لیتا ہے، اور کون رب کی تقسیم کو قبول کر کے، تکلیف کو قبول کر کے صبر مانگتا ہے، ہدایت مانگتا ہے۔ جمال نے ڈھیروں آنسو پیے۔ مگر یہ آسان نہیں، کاش بس اتنا سا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور انگوٹھے اور شہادت کی انگلی قریب کی۔ بس اتنا آسان ہوتا۔ اگر یہ سب آسان ہوتا تو خدا اتنے بڑے انعام کا وعدہ کیوں کرتا جمال الدین؟ دین اسلام خدا کی ایک امانت ہے، ہمیں اس کی انفرادی طور پر حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں ہلایا جائے گا، دہلایا جائے گا، اتنا کہ ہم کانپ جائیں گے، مگر ہمیں اپنے دلوں میں ایمان کا نور قائم رکھنا ہے اور خدا سے اپنی ملاقات تک اسے دل میں رکھنا ہے۔ ہمیں روز حشر بطور خائن نہیں لوٹنا ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑے ہوئے۔ لیکن اسے چھپایا بھی نہیں کرتے، اسے خود تک محدود نہیں رکھا جاتا، اسے احسن طریقے سے پھیلایا جاتا ہے، اس سے سماج کو سدھارا جاتا ہے، اور یہ دونوں کام ایک ساتھ کیے جاتے ہیں، ایک پہلے اور دوسرا بعد میں نہیں۔ جمال الدین بھی کھڑا ہو گیا۔ ٹوٹے ہوئے دل ہی سب سے بھلے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سماج کا دکھ درد سمجھ سکتے ہیں۔ اپنی مرمت کرو اور ان مراحل میں وہ کرو جو صحیح ہے۔ اسے شفقت سے دیکھا، اور دعا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ جس تقدیر کے لکھے سے تم نالاں ہو اسے یہ دعا بدل بھی سکتی ہے۔ گال تھپ تھپا کر اسے سلام کیا اور واپس اپنے حجرے میں چلے گئے۔ وہ پوری مسجد میں تنو تنہا رہ گیا تھا۔ وہ چند گھڑی خاموشی سے کھڑا رہا، پھر گویا کوئی برفیلی سلاخ اس کے سینے میں داخل ہوئی۔ وہ گھٹنوں کے بل جا گرا اور چہرے پر ہاتھ حمائل کیے کئی ساعتیں اشک برساتا گیا۔ اس زمانے کی عورت کے لیے محبت سے بڑا کوئی جرم نہیں۔ وہ کھڑکی سے سر ٹکائے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دل وزنی تھا۔ چند دن پہلے گھر میں ہونے والی گھٹنا اور پھر محبت کی ناکامی، وہ کس چیز کا غم مناتی؟ ہونا چاہتے ہوئے بھی نور العین کے قول کو یاد کر رہی تھی۔ دفتن اسے سڑک پر جمال اور بختیار مجاہد ساتھ چلتے ہوئے نظر آئے۔ اس کی آنکھیں پھٹیں اور دل میں امید کے چراغ پھر جل اٹھے۔ کیا وہ ابا کو منا لے گا؟ ہاں، وہ منا لے گا، وہ اس پر کبھی ہار نہیں مانے گا۔
وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے آنسو پونچھے، دوپٹہ سر پر اوڑھا اور سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے پہنچی۔ جمال آ گیا تھا، وہ سب ٹھیک کر دے گا، وہ سب ٹھیک کر کے ہی دم لے گا، اس نے خود کو یقین دلایا۔ محبت زنجیر ہے، قدم اٹھانے نہیں دیتی، جان چھڑوانے نہیں دیتی۔ وہ مہمان خانے کی اوٹ میں چھپ گئی، جیسے ہی آنسو پوچھتی نئے آنسو جگہ بنا لیتے۔ اس نے دل تھام کر کان لگائے۔ اب بتاؤ جمال الدین، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بختیار مجاہد کا انداز اکھڑا ہوا تھا۔ میں سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں چچا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری اور یاسمین کی شادی پر مان جائیں۔ جو مصدق نے کہا، اس کے بعد میں نے تمہیں یہاں بیٹھنے دیا، یہی بہت ہے، اس سے آگے کوئی امید بھی مت کرنا، انہوں نے بے دردی سے کہا۔ جو میرے ابا نے کہا اس میں میرا کیا قصور؟ اس کا لہجہ واضح طور پر جذباتی تھا۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا؟ بتائیں، کیوں ان کے کیے کی سزا مجھے دینے پر تلے ہیں؟ یاسمین کا دل جیسے بند ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور سینے پر ہاتھ جمایا، دل ہی دل میں دعا کی کہ آج جمال الدین فاتح بن کر اپنے گھر لوٹے۔ کیا لگتا ہے تمہیں ہم نے کوشش نہیں کی کہ اس محبت کو نکال کر پھینک ڈالیں، دل سے نوچ کھائیں؟ مگر یہ آسیب ہے، ساتھ نہیں چھوڑتی۔ برخودار، تم بھول کیوں جاتے ہو؟ جس گھر تم یاسمین کو لے جانے کی بات کر رہے ہو وہاں تمہارا وہ باپ بھی رہتا ہے۔ وہ سب کے سامنے کیسی کیسی باتیں کر رہا تھا، وہ اس کا وہاں کیا حال کرے گا؟ لہجے میں واضح رقابت تھی۔ ہم یاسمین کو بچا رہے ہیں، ہم اپنی بچی کی ایسے گھر میں شادی نہیں کر سکتے جہاں اس کی عزت ہو نہ قدر۔ آپ اس کی فکر نہ کریں چچا، میں یاسمین کو الگ گھر لے کر دوں گا، اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وہ دعوے کرو جن پر یقین بھی کیا جا سکے۔ ان کے لہجے میں تمسخر ابھرا۔ نہیں، یہ دعویٰ نہیں، میں اسے سچ کر کے دکھاؤں گا۔ میں نے یاور سے ادھار لے کر تھوڑا سا پیسہ پھلوں کی تجارت پر لگایا تھا، صرف اسی لیے تاکہ جب آپ سے بات کروں تو میرے الفاظ میں دم اور میرے داموں میں وزن ہو۔ چچا، میں یاسمین کے لیے مشقت کر کر کے آدھا ہو جاؤں گا، مگر اس کی ساری چھوٹی بڑی ضرورتیں پوری کروں گا۔ شاید وہ رو رہا تھا، اس کی آواز نم جو تھی۔ یاسمین نے اب آنسو پوچھنا چھوڑ دیے تھے۔ عورت محبت کرتی ہے تو حرف اس کی عزت پر اٹھتا ہے، اسے ہر گلی کوچے ہر موڑ پر اپنی اس نادانی کا حساب چکانا پڑتا ہے۔ محبت میں کشش کیوں نہ ہو، ہمارے زمانے کی عورت محبت میں ہار جاتی ہے۔ دیکھو جناب، اس بات میں کوئی انکار نہیں کہ تم محنت کرو گے، شاید کچھ بڑا کر بھی لو، اسے علیحدہ گھر میں رکھ بھی لو، مگر ہم کیوں اپنی بیٹی کو ایسے آدمی کے پاس سونپیں جس کا مستقبل بہت سارے شاید اور اگر پر منحصر کر رہا ہو، جبکہ اس کے پاس رشتوں کی کمی نہیں ہوگی؟ جمال زخم رسیدہ سا مسکرایا۔ چچا، کچھ باتوں میں دل کی بھی سن لینی چاہیے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ کہ اس رشتے میں یاسمین کی بھی خوشی ہے۔ کیا آپ بکواس کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ آنکھ بگولا ہوئے۔ بکواس نہیں کر رہا، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس رشتے سے ہم دونوں کی خوشیاں وابستہ ہیں۔ یاسمین کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اس جملے کے ساتھ اس کے اوپر خوف طاری ہوا۔ گزشتہ دنوں میں جو گھٹنا نورالعین کے ساتھ پیش آئی دماغ میں چکر کاٹنے لگی۔ تو کیا وہ ابا کی بربریت کا اگلا شکار بننے والی تھی؟ تمہیں لگتا ہے ہم نے شنکر سے محبت کی ہے؟ نہیں یاسمین، ہم نے اپنی قید خریدی ہے، ہم نے ایک بوجھ سر لیا ہے اور اس بوجھ تلے ہمیں ساری زندگی گزار دینی ہے۔ جو دل میں آ رہا ہے وہ بول رہے ہو، بہت لحاظ کر لیا ہم نے تمہارا، ابھی بلاتے ہیں ہم یاسمین کو۔ یاسمین کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئیں، اس نے ترنت آنسو پونچھے۔ یاسمین، یاسمین، وہ آواز دینے لگے۔ آپ اس بات کا غلط مطلب لے رہے ہیں۔ جمال کو احساس ہوا کہ اس نے جذبات میں آ کر کچھ بہت غلط کہہ دیا ہے۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ یاسمین! وہ جیسے ضد میں آ گئے تھے۔ یاسمین دوڑتی ہوئی مہمان خانے میں آئی، جمال سے پشت کیے کھڑی ہو گئی۔ چہرہ بختیار کی طرف تھا،
سر اور چہرے کو دوپٹے کے پیچھے چھپایا ہوا تھا۔ یہ جمال کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ یاسمین، بتاؤ انہیں کہ اس رشتے میں تمہاری بھی خوشی شامل ہے۔ اس کی آواز کا کرب اس کے دل میں خنجر چلا گیا۔ اس نے ایک نظر بختیار کی خون آلود آنکھیں دیکھیں، پھر مڑ کر کرب میں جلتے جمال الدین کو دیکھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ بولو بھی یاسمین۔ ابا، یاسمین کے حلق سے بس اتنا نکلا۔ زہر نگل لینا مگر کبھی محبت کا جام نہ پینا، کتنا میٹھا کیوں نہ ہو۔ ہمیں نہیں معلوم یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کی آواز میں واضح نمی تھی۔ جمال الدین کا دل لاتعداد حصوں میں بکھرتا چلا گیا۔ ہم کسی سے محبت نہیں کرتے، اور آپ جہاں ہمارا رشتہ کریں گے ہم خوش رہیں گے۔ بختیار نے ایک جتانے والی مسکراہٹ جمال کی طرف اچھالی۔ وہ حیرت سے یاسمین کو تک رہا تھا، کچھ بے بسی سے بھی، کچھ اذیت سے بھی، اور کہیں نہ کہیں بغض سے بھی۔ سن لیا، اب چلے جاؤ اور آئندہ کبھی میرے گھر نہیں آنا۔ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میرے چلے جانے میں ہی بھلائی ہے۔ نظریں یاسمین پر گاڑی رکھیں۔ آپ نہ اس گھر کا کوئی فرد مجھے اپنی زندگی میں کبھی پائے گا، ایک حدت کے ساتھ کہتے ہوئے وہ چلا گیا۔ یاسمین کو دل پر جیسے بھاری بھرکم پتھر لگا ہو۔ بختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم میری واحد امید ہو، کبھی مجھے مایوس مت کرنا۔ اسے تلقین کیے مہمان خانے سے نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی یاسمین کے قدم ڈگمگائے اور وہ ڈھیلی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایک غیر معمولی تکلیف اس کے دل میں آن چپٹی۔ ہم بڑی بہن ہیں آپ کی، بھٹکے ہوئے سہی، شاید بہت برے، دوزخی اور جہنمی ہیں ہم، مگر ہمارے اس مشورے کو جھٹلائیے گا نہیں۔ کبھی مر کر بھی محبت نہ کیجیے گا، قیمت آنسوؤں سے ادا کریں گی۔ شادی کا دن۔ منڈپ سج چکا تھا، مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی، مگر دلہن، وہ دل ہی دل میں برادری سمیت سارے منڈپ کو راکھ میں بدلنے کی خواہش مند تھی۔ خائن جل جاتا ہے خود کی لگائی آگ میں، مگر آج جلنے کا خیال اسے خوفزدہ کرنے میں ناکام ٹھہرا، بلکہ یہ تصور کہ سب جل کر بھسم ہو جائے گا اسے آزادی کے ایسے نرالی احساس سے دوچار کر رہا تھا جس کی لذت آج سے پہلے اس نے کبھی نہ چکھی۔ تو اس موڑ پر ہم ختم کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 15 کو۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اختتام تھا حصہ دوم، خبر تحیر عشق کا۔ اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے بڑی دردناک اسٹوری ہم نے دیکھی نوری کی، اور ساتھ ساتھ یاسمین کی بھی۔ نوری جو کہ اپنی محبت کو چھوڑ چکی تھی، لیکن ایک غلط فیصلہ اس کے والد کی طرف سے، بہت زیادہ سختی، جس سے اب وہ بغاوت پر آمادہ ہو چکی ہے، اور والد کی تو کیا، وہ تو خدا کی بغاوت پر بھی آمادہ ہو چکی ہے۔ اور جیسا کہ اس کی ٹیگ لائن ہے کہ خائن جل جاتا ہے اپنی لگائی آگ میں، تو کیا وہ اپنے اللہ کے ساتھ خیانت کی مرتکب ہونے جا رہی ہے؟ کیا وہ یہ شادی کرے گی، یا اس شادی میں کچھ ایسا رونما ہونے والا ہے کہ یہ پورا ماحول بدل جائے گا؟ اور ساتھ ہی ساتھ یاسمین، مجھے لگتا ہے یاسمین کا انکار کر دینا جسٹیفائیڈ ہے ان سرکمسٹینسز میں جو کچھ ہی دن پہلے اس کے گھر میں اس کی بہن کے ساتھ گزرے۔ تو اس وقت جمال کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جس ٹائم کی یہ سٹوری ہے پری پارٹیشن، اس وقت ایسے حالات نہیں ہوتے تھے کہ مطلب اتنے سرے عام کوئی بھی لڑکی اپنی محبت کا اظہار کر سکے اپنے باپ کے سامنے، جبکہ ایک تماشا پہلے ہی گھر میں ہو چکا تھا۔ تو ذرا محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ بہرحال غلطی تو ہوئی جمال سے بھی، جہاں بولنا چاہیے تھا اپنے والد کے سامنے وہاں وہ خاموش رہا، اور جہاں خاموش رہنا چاہیے تھا وہاں آ کے اس نے بول دیا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب ان غلطیوں کا خمیازہ کیا نکلتا ہے، کون کیا بھگتتا ہے، اور یہ سٹوری کس طرح آگے بڑھتی ہے۔ بٹ یہ ایپیسوڈ بہت 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 دلچسپ تھی اور بہت مزیدار تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اتنی ہی پسند آئے گی جتنی کہ مجھے پسند آئی ہے۔
تو ملتے ہیں حصہ سوم کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔